अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। ईरान के इसराइल पर हमले एक नई तारीख रकम होगी। पहली बार ईरान ने भरपूर अंदाज से इसराइल पर हमला किया, मगर अब इस हमले के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। खुद मुसलमान ममालिक के अंदर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये एक संजीदा और संगीन हमला था या फिर एक रस्मी कार्रवाई थी। और इस हमले के जो नताइज हैं अभी सब देख रहे हैं इसराइल की तरफ, क्योंकि इसराइल की जंगी काबीना में एक असूली फ़ैसला हो गया है। वो फ़ैसला क्या है ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर ख़ित्ते के अंदर ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ईरान के पड़ोसी ममालिक जो हैं उनके लिए भी कोई वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ लेना मुश्किल होता जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि हुसैन हक्कानी, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे 2008 से 2011 तक, और उसके बाद राइटर हैं 2 किताबों के, बिटवीन मॉस्क एंड द मिलिट्री, और उसके बाद दूसरी किताब है पाकिस्तान एंड द ग्लोबल जिहाद, US पाकिस्तान एंड द ग्लोबल जिहाद। बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कितनी संगीन है सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की, और इसराइल की तरफ से अब हम किस किस्म का रद्द-ए-अमल की तवक्को कर सकते हैं? इसराइल पर बैनुल-अक़वामी दबाव ये है कि वो हालात को बदतर ना करे। एस्केलेशन कोई नहीं चाहता। ये बात अपनी जगह अहम है कि ईरान के इस हमले के बावजूद इसराइल का कोई माली या जानी नुकसान ज़मीन पर नहीं। जो नुकसान हुआ उनका वो सिर्फ अपने उन वसाइल को ज़ाया करने हुआ जो उन्हें खर्च करने पड़े मिसाइलों को अपनी सरहदों के अंदर गिरने से रोकने के लिए। देखिए, ये पूरी बात शुरू हुई जब इसराइल ने दमिश्क में एक सिफारती इमारत पर हमला करके 2 ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर्स को मारा। अब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि भाई अगर आप हर जगह इस तरह हमें मारते फिरेंगे तो वो जो हमारे दरमियान एक इक्विलिब्रियम है कि हम आपके कुछ लोगों को मारते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, हम प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं, आप भी प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इजराइल ने एक रेड लाइन क्रॉस की। अब ईरान ने उसको रेड लाइन को बरकरार रखने के लिए ये हमला। मेरा ये ख्याल है कि बाकी सारी दुनिया की ख्वाहिश ये है कि इस पर बात रुक जाए। इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू साहब की एक सियासी मजबूरी है, उन्हें इंतखाबात का सामना करना होगा। में जो कुछ हुआ है उनकी गलती शुमार की गई है कि उन्होंने सही फैसले नहीं किए, वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए शायद वो कोई ऐसा काम जरूर करें कि जिसके नतीजे में वो ये अपने लोगों को पावर करा सकें कि मैंने जवाब दे दिया। लेकिन कोई ऐसा काम जिसके नतीजे में ईरान फिर इसको मामले को बढ़ाए, वो करना मेरा ये ख्याल है कि नेतन्याहू और इजराइल के लिए मुश्किल हो। तो आपके ख्याल में क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इसराइल का? ये मुमकिन है कि वो ईरान के किसी नुमाया शख्सियत को किसी तीसरे मुल्क में हदफ बना लें। हालांकि उसी किस्म की कार्रवाई के नतीजे में ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये भी हो सकता है कि वो ईरान को कोई संगीन इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, और सबसे कम ये ज़रूर होगा कि वो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका से ये कहेंगे कि ईरान पर जो पाबंदियां हैं उनमें इजाफा करो, ना कि उन पाबंदियों को कम करो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सदर बाइडेन के बरसर-ए-इक़्तिदार आने से लेकर अब तक ईरान पर पाबंदियां रफ्ता रफ्ता रिलैक्स की गई हैं, और उसकी वजह से ईरान की माशी सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। इसराइल की कोशिश ये होगी कि वो ना हो ताकि ईरान पर दबाव, अंदरूनी दबाव और बढ़ जाए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो बाकायदा हमला करेंगे तो एक तो दोनों के दरमियान फासला बहुत है। दूसरी बात है कि बहुत से ममालिक दरमियान में हैं, वो तमाम के तमाम एक दिफाई कार्रवाई में तो साथ दे सकते थे, लेकिन भाई मिसाइलों को रोकने के जो उनकी फजाई हुदूद में से गुजर रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ये बर्दाश्त करेंगे कि दोनों तरफ से मिसाइल एक दूसरे को उनकी फजाई हुदूद में से मारे जाते रहें। इसलिए इजराइल के लिए भी ऑप्शंस कम हैं। ठीक, बज़ाहिर लगता है कि अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि इसराइल के किसी भी जवाबी हमले का वो खुद हिस्सा नहीं होगा। तो अमेरिका के लिए अब कितनी मुश्किल पोजीशन है, ख़ास तौर पे नवंबर में अमेरिकी सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो जो बाइडन और ट्रंप के लिए
یہ ایران اسرائیل تنازع جو ہے وہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے ان کی الیکشن مہم کے اوپر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو موقف واضح ہے، وہ تو مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ فلسطینیوں کو بھی کچھ دینے کو زیادہ تیار نہیں نظر آتے۔ بائیڈن کا موقف یہ ہے کہ وہ جو دو قومی سولوشن تھا، ٹو اسٹیٹ سولوشن، دو ریاستی سولوشن، اس کو اب اس پر عمل درآمد کرا دیا جائے اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے میں خود مختاری دے دی جائے، ان کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے۔ پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہو تو آسٹریلیا نے بھی دھمکی دی ہے کہ ہم فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یورپ کے بعض ممالک نے بھی کہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا ایک دباؤ ہے جو اسرائیل پر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ غزہ سے نکلے تاکہ غزہ کو حماس کی بجائے جو فلسطینین اتھارٹی ہے، جو اس وقت دریائے اردن کے مغربی کنارے میں حکمران ہے، فتح کی حکومت، جناب محمود عباس صاحب کی حکومت، بالکل ستی سی حکومت ہے، اس کو زیادہ اختیار اور طاقت نہیں ہے، کہ اسی کو غزہ کا کنٹرول دیا جائے اور پھر ایک فلسطینی ریاست بنا دی جائے۔ یہ امریکہ کی خواہش ہے اور بائیڈن کی خواہش ہے۔ یہ خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ایران حماس کا ساتھ دیتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ مزاحمت اہم ہے، اور یہ اس وقت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک نتنیاہو یہ موقف اختیار کر رکھے کہ اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کے لیے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے اور وہ بین الاقوامی قانون کا پابند بھی نہیں ہوگا۔ حسین نقانی صاحب، مزاحمت کی خواہش تو ہے کچھ فلسطینیوں کی آبویسلی، اور حماس کی بھی ہے، اور ایران بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، مگر پھر مزاحمت کے علاوہ چارہ کیا ہے فلسطینیوں کے پاس؟ آپ کی کچھ ٹویٹس پڑھ کے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل یا امریکہ کا مقابلہ کرنے کا یا ان کے خلاف نعرے بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کوئی آپ کے پاس حل ہے کیسے فلسطین کو آزاد کیا جائے اور کیسے اپنی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے، خاص طور پہ ایران کے سفارتخانے پہ جو حملہ ہوا یا سفارتی جو عمارت تھی اس پہ؟ تو کیا کرنا چاہیے تھا ایران کو، اور فلسطین کے حوالے سے پھر ایسا کون سا حل ہے جو ہم کر کے کسی بھی جنگ سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، فلسطین کا اصل حل تو وہی تھا جو 1948 میں اقوام متحدہ نے تجویز کیا تھا اور جس کو ماننے میں بہت سال لگائے لوگوں نے، اور وہ حل یہ تھا کہ جب اس علاقے میں دو لوگ آ گئے اور ایک طرف یہودی تھے جو اسرائیل بنانا چاہتے تھے، دوسری طرف فلسطینی تھے جو وہاں پہلے سے موجود تھے، تو ان کی دو ریاستیں بنا دی جائیں۔ اور بہت عرصے کے بعد جا کے پہلے مصر نے یہ تسلیم کیا، پھر اردن نے تسلیم کیا، پھر فلسطینیوں نے خود تسلیم کیا کہ چلیں ایسا ہی ہو جائے۔ تو حل تو یہی ہے کہ دو ریاستیں بنیں، دو ریاستیں بنیں گی اس ماحول میں جس میں دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے یا کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ مزاحمت کے نام پر اگر یہ رویہ پیدا کیا جائے کہ نہیں، یہ ہمارا جو پڑوسی ہوگا اس کو تو ہم قبول ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ خود غیر قانونی ہے اور اس کا یہاں پہ آنا ہی غلط تھا، تو چاہے وہ غلط رہا ہو، حقیقت وہ کچھ بھی ہو، اس کا ماضی کچھ بھی ہو، اس کو بدلنے کے لیے یا تو آپ کے پاس بہت زیادہ قوت ہو، اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت اور قوت نہیں ہے تو پھر وہ مزاحمت صرف اور صرف شہید پیدا کرے گی، اس کے نتیجے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب جب کہ دنیا میں ایک موقع موجود ہے کہ عالمی طور پر بڑی بڑی طاقتیں اس بات کے لیے تیار ہیں، تمام ممالک اس بات کے لیے تیار ہیں کہ دو ریاستی حل منوائیں، تو ان کے ساتھ تعاون کر کے اس دو ریاستی حل کے اوپر بات چیت شروع ہونی چاہیے۔ مگر کیا اسرائیل بھی تیار ہے کہ نہیں؟ اسرائیل تو بالکل نہیں اس چیز کو تسلیم کر پا رہا، اور وہ تو جارحیت اس کی دن بدن اس کی جارحیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حماس کے حملے سے پہلے بھی وہ اپنی جارحانہ انداز میں نہیں کرتا۔ دیکھیں، اب آپ تو ایسے بات کریں جیسے میں کوئی اسرائیل کا وکیل ہوں، ایسی بات نہیں، میں تو ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کر رہا ہوں۔ تجزیہ الگ ہوتا ہے، خواہش اور جذبات الگ ہوتے ہیں۔ خواہش میری بھی شاید وہی ہو جو بہت سارے لوگوں کی، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہو سکے گا کیا نہیں ہو سکے گا۔ 1948 سے مزاحمت ہے، پہلے بہت سارے ممالک اس مزاحمت میں شامل تھے، اب ان کی تعداد کم کی گئی ہے، تو اگر مزاحمت کامیاب نہ ہوئی ہو تو پھر سفارتکاری اختیار کرنی چاہیے، اور فلسطینیوں کی ایک تنظیم بڑی مشکل کے ساتھ بنی تھی، وہ اب پھر بھرپور تنظیم ہے۔ اگر ان کے درمیان مفاہمت ہو سکے اور فلسطینیوں کی طرف سے ایک فریق بات کرنے کے لیے موجود ہو تو پھر شاید سفارتی حل ہو سکے، مگر
ایران کو بھی اپنا موقف غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران اب وہ واحد ملک رہ گیا ہے جو مکمل شد و مت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسرائیل کا خاتمہ ہی ہمارا آبجیکٹو۔ جب آپ کسی کو یہ کہیں کہ تمہارا خاتمہ ہماری منزل ہے، تو دوسرا پھر اس کو برداشت نہیں کرے گا اور زیادہ ظلم کرے گا، اور اس ظلم سے اگر آپ نپٹ سکتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں نمٹ سکتے تو کوئی اور حل نہیں۔ لیکن کیا اسرائیل کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایران جیسے ممالک کو موقع نہیں فراہم کر رہی اپنی جس مزاحمتی پالیسی کو جاری رکھنے کے حوالے سے؟ یہ موقف بہت سارے لوگوں کا ہے، صدر بائیڈن بھی یہ اشارتاً کہہ چکے ہیں کہ جو نتنیاہو صاحب ہیں، جب تک ان کا یہ ہارڈ لائن موقف رہے گا کہ نہیں جی ہم تو برداشت ہی نہیں کریں گے اور یہ تو ہمارا ازلی ابدی حق ہے اس علاقے کے اوپر، تو پھر یہ مفاہمتی سولوشن نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایک طرف کی انتہا دوسری طرف کی انتہا کو زیادہ موقع دیتی ہے، اور جب تک نتنیاہو صاحب وزیر اعظم ہیں شاید یہ مثبت حل نہ نکل سکے۔ لیکن اسرائیل میں بھی آپ دیکھیں کہ رائے عامہ کے سروے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد اس وقت نتنیاہو صاحب سے نالا ہیں، اور اگر اب اسرائیل میں کوئی نیا انتخاب ہو تو وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ سخت تر موقف اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایران میں بھی جب اندرونی طور پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے ایران کی حکومت کے اوپر، اور ان کے ہاں ان کی مزاحمت جو ان کے مخالفین ہیں وہ مزاحمت شروع کرتے ہیں، تو ایران بھی اپنے موقف کو سخت سے سختر کرتا چلا جاتا ہے۔ خطے کی باقی حکومتیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ اب مسئلے کا بنیادی حل ڈھونڈا جائے اور اس کی طرف آگے بڑھا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 1993 میں اوسلو کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یاسر عرفات واپس فلسطین علاقے میں گئے تھے، ایک حکومت بنی تھی فلسطینین اتھارٹی، اور منصوبہ یہ تھا کہ قسطوں میں اقتدار اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد نتنیاہو صاحب آ گئے اور انہوں نے متشدد موقف اختیار کر لیا، اور ان کے متشدد موقف کی وجہ سے ہی دوسری طرف کا بھی متشدد موقف اور سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک اکن صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سابق سفیر پاکستان حسین حقانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان ایران اسرائیل اس تنازع کے حوالے سے کس سفارتی مشکل میں ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر پاکستان حسین حقانی۔ حقانی صاحب یہ بتائیں کہ ہم آتے ہیں پاکستان کی جو سفارتی پوزیشن ہے اس تازہ ترین تنازع کے اوپر، مگر اس سے پہلے کوئکلی یہ بتا دیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل پہ اس سے پہلے ہی امریکہ کو مطلع کر دیا گیا تھا، تو کیا یہ محض ایک ویڈیو گیم تھی امریکی دفاعی رجیم کے لیے یا اسرائیلی آرم فورسز کے لیے جو انہوں نے کھیلی، کیونکہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور وہ تیار تھے اس چیز کے لیے؟ دیکھیے تیار تو وہ رہتے ہیں، اور یقیناً اگر آپ نے دیکھا ہو تو امریکنوں نے کئی بیانات پچھلے 4-5 دن میں دیے تھے کہ ایسا کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور پھر یہ بھی بات واضح ہے کہ جو خطے کے اور ممالک ہیں ان کو بھی آگاہی تھی، جبھی جو ڈیفینسو آپریشنز تھے وہ بڑے کوئکلی آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو گیم بھی نہیں تھا۔ دیکھیں نا، اسرائیل کا اس میں 550 ملین سے لے کے $1 بلین تک کا نقصان ہو گیا، یعنی ان کا زمین کے اوپر کوئی نقصان اقتصادی نہیں ہوا کہ ان کی صنعت تباہ ہوتی ہو یا کچھ ہو گیا، لیکن ان کو یہ نقصان ہو گیا کہ وہ جو ان کا آئرن ڈوم آپریشن ہے میسائلوں کے کو روکنے کا، اس کے اوپر تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک اور اس میں کئی ملین ڈالر کا کئی $100 ملین کا ان کا نقصان ہو گیا۔ تو ایران نے کچھ تو حاصل کر لیا ایک مالی نقصان اسرائیل کا کرا کے، لیکن کوئی اور ہدف پورا ایران نے نہیں کیا۔ اور بتانے کا اگر کوئی مقصد ہو سکتا تھا تو وہ یہی ہو سکتا تھا کہ اگر آپ سے کوئی ایسا بیان دلوا دیں، وعدہ کروا دیں کہ آئندہ وہ کچھ نہیں کریں گے جو انہوں نے دمشق میں کیا، شاید ہم ڈی ایسکلیٹ کر لیں، تو یہ پوسچرنگ ہے۔ ایک بات میں کہوں گا، آپ نے بھی میری ٹویٹس کا حوالہ دیا، اصل میں اب آج کل کے زمانے میں کیونکہ ہر لمحے بریکنگ نیوز ہوتی ہے، ہر لمحے ٹویٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو سیاست میں اور بین الاقوامی سیاست میں پوسچرنگ بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کوئی پچھلے 48 گھنٹے میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ اسرائیل اپنے خطے پہ پوری طرح سے قابض ہے، اس کی فوج اپنی جگہ قائم ہے، اس کا کوئی فوجی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے بھی 2 کمانڈر مارے گئے دمشق میں، لیکن اس کی بھی فوج اپنی جگہ موجود ہے، اس کا بھی کوئی اتنا بڑا عسکری نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ سارا کچھ کیونکہ
یہ دور میڈیا کا دور ہے، اس میں ایک پورا ہر ایک کو اپنی اپنی آواز بلند کرنے کا اور اس کو اونچا کرنے کا موقع مل گیا۔ ٹھیک، اچھا قانی صاحب، پاکستان کس طرح مشکل میں ہے؟ کیونکہ بظاہر پاکستان نے ایران کے اس حملے کے حوالے سے ٹھوس موقف نہیں اپنایا، یہ بات کس حد تک درست ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ٹھوس موقف ہوگا، مطلب یہ کہ آپ کہیں جی بہت اچھا کیا، اچھا تو اس کا ہمیں کہہ رکھت کا سوال ہے۔ یہی کہنا چاہیے جو کہا کہ بھائی ہم خطے میں جنگ نہیں دیکھنا چاہتے۔ فلسطینیوں کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا اس پر بھی بڑا واضح موقف سال سے رہا ہے، 1948 سے ہے، بلکہ 1948 میں جب اقوام متحدہ میں فلسطین کا مسئلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ وکالت کرنے والا تو فلسطینیوں کی پاکستان تک، کیونکہ اس سے زیادہ عرب ممالک تو ممبر ہی نہیں تھے اقوام متحدہ کے۔ مگر اصل سوال پاکستانیوں کو جو سوچنے کا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ 1956 میں جمال عبد الناصر نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، پاکستان کی سڑکوں پر لوگ نکل آئے، ناصر ناصر یا حبیب، فتح فتح تل ابیب کے نعرے لگاتے ہوئے۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، پاکستان میں پھر مظاہرے ہوئے، مگر جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو خطہ بچ گیا تھا یعنی مغربی کنارہ اور غزہ وہ بھی ہاتھ سے چلے گئے، اور سینائی جو مصر کا حصہ تھا وہ بھی چلا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ جب صدام حسین صاحب کی جنگیں ہوئی تو صدام حسین کے حق میں ہم نعرے لگاتے رہے۔ ہم کیوں اس لڑائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر کسی کو یعنی رضاکار بن کے جانا ہے اور کوئی اس کو لے جاتا ہے وہاں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بطور ایک ریاست کے ہمارے مفادات اپنے خطے سے وابستہ ہیں، اپنے عوام کی خوشحالی سے وابستہ ہیں۔ اس میں ایک بالکل معتدل قسم کے بیان سے زیادہ کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، آپ کیا ہم پاکستان یہ تسلیم کرتے ہیں ایران کا یہ حق تھا جواب دینا، کیونکہ پہلے اس پہ سفارت خانے پہ حملہ ہوا اور یہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفense تھا؟ یہ دیکھیے سفارت خانے کے اوپر حملے کی جہاں تک بات ہے تو امریکی سفارت خانے کے اوپر ایرانیوں نے حملہ ہی نہیں بلکہ قبضہ کر لیا تھا 1979 میں، اگر آپ کو یاد ہو۔ کیا اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کا رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہو جاتا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور جنگ کی وکالت وہ بہت معقول بات نہیں ہوتی، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ہر ایک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ غزہ میں جنگ ہوئی، آپ مجھے بتائیے، لیکن 9/11 پہ امریکہ نے حملہ تو کیا افغانستان پہ، اس سے پہلے عراق پہ بھی حملہ کیا، وہ سب غلط تھا۔ افغانستان پہ حملے کا تعلق ایران سے کیا تھا بھائی؟ 79 میں ایران نے ایمبیسی کے اوپر قبضہ کرایا اور ان کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے نام پہ عراق پہ بھی حملہ ہوا، افغانستان پہ بھی حملہ ہوا۔ نہ میں آپ سے 9/11 کے بعد دیکھیں، پھر یہ نہ خلط مبحث نہ پیدا کریں، جو بات میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ 79 میں ایمبیسی پر جب قبضہ ہوا، کیا اس کے جواب میں ایران کے اوپر حملہ ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ تمام قومیں، تمام ملک اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ریئیکٹ کرتی ہیں اور حالات کے مطابق ریئیکٹ کرتی ہیں۔ بس یہ آسان کام ہو گیا آج کل کے زمانے میں، ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ کہہ دو، ٹویٹر پہ کہہ دو۔ جو ہمارے ٹی وی کے اینکر، جو ٹویٹر پہ چیئر لیڈرز ہیں جنگ کے، ہاں جی بس پہ جاؤ، وہ مجھے بتائیں ان کا تو نقصان نہیں ہو رہا؟ 35,000 فلسطینی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس پوری لڑائی کے اندر اب تک۔ اسرائیلیوں کو تو چھوڑ دیں آپ، اس سے کیا فلسطین کی آزادی قریب تر آئی؟ اسی طریقے کے ساتھ ایران کے اس حملے کے نتیجے میں اگر جنگ چھڑ جاتی ہے اور چلیں دونوں طرف کے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، ہوتا کیا؟ افغانستان کا آپ نے کہا، امریکہ نے سبق کیا سیکھا؟ امریکہ نے سبق یہ سیکھا کہ اپنے ملک سے اتنی دور جا کر رائٹ آف سیلف ڈیفنس ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں جو انہوں نے جنگ کی اس کا نقصان آخر امریکہ کو ہی ہوا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے نام پر جنگ کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، جو بات تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیشن نہ کی جائے اور جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ بہرحال اتنا مزاحمتی تحریکیں جو چل رہی ہیں، چاہے فلسطین کی بات ہے، چاہے کشمیر کی بات ہے، ان سب کی تحریکوں کے ہوتے ہوئے بھی جو مسلمان ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے یا تیسری دنیا کے ساتھ، اگر یہ مزاحمتی تحریکیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟
میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت سے حالات بہتر ہوتے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر. آپ کا خیال ہے کہ اگر مزاحمتی تحریکوں کو دبانے اور کچلنے کے لیے جس قسم کی عسکری کارروائی کی جاتی ہے وہ پرامن تحریکوں کو کچلنے کے لیے کی جا سکتی ہے. بر صغیر میں 2 ملک آزاد ہوئے 1947 میں بغیر کسی مزاحمتی تحریک کے. انگریز دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے اس زمانے میں. 2 لیڈروں نے، موہن داس کرم چند گاندھی نے اور محمد علی جناح نے، اپنے ملکوں کو آزاد کرا لیا بغیر مزاحمتی تحریکوں کے. یہ مزاحمتی تحریکیں تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شوق ہے، وہی جو خود لڑتے نہیں وہ سب سے زیادہ مزاحمتی تحریکوں کی وکالت کرتے. 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر اس مزاحمتی تاریخ کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہمیت نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کامیاب ہوئی، اور اگر کامیاب نہیں ہوئی تو اس کے حالات کے اوپر غور کریں نا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوئی. جو مزاحمتی تحریکیں کامیاب ہوئی وہ کون سی کامیاب ہوئی؟ مزاحمتی تحریکوں سے جنوبی افریقہ میں کامیاب ہوئی تو کس طرح ہوئی؟ کیونکہ اس کے 2 حصے تھے. ایک طرف انہوں نے تھوڑا سا نقصان پہنچایا عسکری طور کے اوپر، دوسری طرف انہوں نے بین الاقوامی طور پر سفارتی اقدامات کے ذریعے ایسی پابندیاں لگوا دی کہ جس کے نتیجے میں جنوبی افریقہ کی حکومت قائم ہی نہیں رہ سکی اور انہیں مذاکرات کر کے آزادی دینی پڑی. اچھا، کوئکلی حقانی صاحب، پاکستان کی طرف اگر ہم آئیں تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان میں ہیں. کتنی آپ دیکھ رہے ہیں حمایت پاکستان کی نئی معاشی پالیسیوں کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے امریکہ کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ معیشت کے اندر جب لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو سرمایہ کاری اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو کیا نتائج حاصل ہوں گے. یہ سرمایہ کاری کوئی ایڈ نہیں ہوتی. تو سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، باقی خلیجی ممالک ہوں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پاکستان نے سرمایہ کاری کے لیے مثبت پیدا کر لیا تو انشاءاللہ سرمایہ کاری ضرور آئے گی. ٹھیک ہے. کوئکلی، حال ہی میں گارجین اخبار نے جو انکشافات کیے ہیں بھارت کے پاکستان میں جو خفیہ آپریشنز اور بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کیا گیا بھارتی سرکار کی نئی پالیسی کے تحت، آپ کے خیال میں پاکستان کو اس حوالے سے کس قسم کا رد عمل دینا چاہیے؟ کیا پرامن طریقہ ہے احتجاج کرنے کا؟ پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج تو کر دیا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان مؤثر تعلقات رکھ سکے دیگر ممالک کی اکثریت کے ساتھ تو پھر اس کے اوپر لوگوں کو قائل کرنا آسان ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف پاکستان کو اپنی انٹرنل سیکورٹی بہتر بنانی چاہیے. یہ تو کوئی آسان بات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے گھر کے اندر آئے اور آپ کے ہاں لوگوں کو مار کے چلا جائے. یہ بہت بڑا سوال ہے اوبیسلی. بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، سابق سفیر پاکستان، پروگرام صحافی کو وقت دینے کا. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر خان سے. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر. خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. آپ تو سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. اب کی بار آپ کی قسمت اتنی اچھی نہیں رہی، الیکشنز میں کامیاب نہیں ہو پائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نون لیگ اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی بڑا سیاسی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایسا کیا کریں گے کہ جس سے ان کا جو دور ہے یا واپس آ جائے، یا خود وہ بطور وزیر اعظم واپس آ جائیں، یا وہ آئندہ کبھی اب وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ جی، چونکہ عید کی تعطیلات کے دوران ان کے کچھ بیانات ہم سب نے پڑھے ہیں جو میڈیا کی زینت بنے ہیں، تو اس کے اندر تو وہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی خبر ہے جتنی میڈیا کے لیے. تو لہٰذا ابھی چونکہ ابھی آج پہلا ورکنگ ڈے ہے اور پارٹی کی کوئی میٹنگ اس معاملے میں کنوین نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ پوری تصدیق کے ساتھ بات کرنا مشکل ہے. لیکن جو ہم نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ محمد نواز شریف پارٹی کی صدارت خود سنبھالیں اور پارٹی کو جو ہے وہ اگلے جو آنے والے چیلنجز ہیں اس کے مطابق دوبارہ سے اس کی تنظیمیں نو کریں. یہ پارٹی کی صدارت سنبھالنے کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ کیا شہباز شریف جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پارٹی پہ توجہ نہیں دے پا رہے، یا شہباز شریف جو ہیں وہ بطور صدر انہوں نے حکومت تو بنا لی ہے مگر یہ شاید پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے جس قسم کی حکومت بنائی گئی ہے؟
नहीं, देखिए अभी तक तो ये वही वाज़ेह नहीं था। मैंने कहा ये सिर्फ हमने अखबारी खबरें हैं जो हम सब ने पढ़ी हैं और सुनी हैं। आप क्या चाहते हैं लिहाजा वैसे? नहीं, अगर अगर एक कुल वक्ती सदर जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और मुश्किल तरीन हालात में पार्टी ने जो है इस दफा भी आपको मालूम है कि 1 करोड़ 33 लाख वोट लिया है, 2018 में 1 करोड़ 28 लाख वोट लिए थे, तो लिहाजा एक बहुत सॉलिड और मजबूत वोट बैंक मौजूद है। उसको नई जो हकीकतें हैं उसके मुताबिक उस्तवार करने की जरूरत है। उसको खास तौर पे पंजाब के बाहर मुतहरक करने की जरूरत है तीनों सूबों में। और जो आने वाले सालों में जो चैलेंजेस सामने उठेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से और मुशीयत के हवाले से, उसके एक गुफ्तगू का आगाज अगर मोहम्मद नवाज शरीफ करें तो ये पार्टी के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आप चाह रहे हैं कि कुल वक्ती पार्टी का सदर ज़रूरी है, आप भी इस बात की तायद करते हैं? जी, और चूंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी इस वक्त बड़े अहम वजारती ओहदे पर फाइज हैं, तो लिहाजा एक पार्टी का नया स्ट्रक्चर बनाकर उसको एसेंशली पाकिस्तान के चारों सूबों में और हर कोने में लेकर जाना है। गिलगित बल्तिस्तान में लेकर जाना है, हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर लेकर जाना है, और जो एक वक्त के साथ इर्तका होना चाहिए पार्टी की सोच में। इस वक्त जो तमाम अवाम की जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा मुआशी मामलात के ऊपर है, महंगाई के इश्यूज के ऊपर है, तो लिहाजा उनके ऊपर एक अगर फोकस करके मोहम्मद नवाज शरीफ चारों सूबों के अवाम से एक डायलॉग करेंगे और उनकी बात सुनेंगे, तो ये पार्टी के लिए, देखिए हर इलेक्शन जब खत्म हो गया उसी रात से अगले इलेक्शन का आगाज हो जाता है, तो अगले इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा या अरकान पार्लियामेंट जो है वो पार्टी को पूरा वक्त नहीं दे पाते, तो इसलिए अब जो पार्टी के अहदेदार होंगे वो इन तमाम अहदों से हट के होंगे? जी नहीं, जरूरी नहीं है। जो अरकान पार्लियामान हैं जो कि वजारती अहदों पर नहीं है, उनके लिए तो एक ओपन फील्ड है, वो जरूर इस पर अपना वक्त दें और एडवाइस करें, और इसी तरह सूबों में भी और वफाक में जो अरकान पार्लियामान है जिनके ऊपर हुकूमती जिम्मेदारियां नहीं है, वो तो इसके लिए अवेलेबल है और उनको इसको जरूर हिस्सा बनाना चाहिए। वो अवाम के साथ बराह रास्त टच में हैं, अवाम की बात सुनते हैं बाकायदा तौर पे, तो उनकी जो राय है उसको उसमें पार्टी के जो फैसला साजी है उसमें जरूर शामिल करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को कोई खदशा है कि उनकी जो एक जीती हुई सीट है वो उसको भी खो देंगे रिकाउंटिंग में या अदालत के अंदर जो चैलेंज है उसमें? नहीं, ऐसा कोई खदशा नहीं, ये बार बार बात उठाई जाती है। इस वक्त तो वो इसी पर फोकस है कि एक तो दोनों जो हुकूमतें, और हम सब इस पे उनके साथ शामिल हैं, कि जिस भी तरह पार्लियामान में हो या ना हो, या हुकूमत के अंदर हो या ना हो, लेकिन जो हमारी हुकूमतें हैं वफाक में और सूबा पंजाब में, उसको मुकम्मल तौर पर हमें सपोर्ट करना है और मजबूत करना है जिस भी तरीके से मुमकिन हो। लेकिन जो उसका सियासी जाविया है उस पर तवज्जो की जरूरत है, जो कि सिलेक्शन का एक सबक भी है। लिहाजा उस सियासी जाविये पर अगर मियां नवाज शरीफ फैसला करते हैं कि वो उस पर अपनी तवानाइयां सर्फ करेंगे, तो ये पार्टी के आने वाले दिनों में उसको तकवीयत मिलेगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखे गए 6 जजों के ख़त के हवाले से जो सो मोटो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसमें फ़रीक बनने जा रहे हैं, या असूली तौर पे नून लीग को उसमें फ़रीक बनना चाहिए? खुर्रम दस्तगीर इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पार्टी में ये भी, जैसा मैंने कहा, हम सब ने ये खबर पढ़ी है और पार्टी में इसके अंदर अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ज़्यादा पार्टी की राय नहीं है, और अभी भी इस पे पहले हमें कुछ जरूर देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई किस तरफ जाती है, क्योंकि अभी भी इससे कई ज्यादा ताकतवर जो दस्तावेज है वो काजी फायजीसा का ही लिखा हुआ फैजाबाद धरने का फैसला है, उसी के ऊपर अमल दरामद कर दिया जाए, या उसी के तहत जो उसके अंदर सिफारिशात की गई हैं कानून साजी की, हुकूमत उस पर कानून साजी करे, तो ये केस जो है वो बहुत हद तक वैसे ही जो है बेअसर हो जाएगी। मगर फैजाबाद धरना केस के फैसले के अलावा जो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो आपके लीडर नासिर भट्ट सामने लाए थे, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी की जो इंकशाफात से भरपूर एक तकरीर थी और उनको उनके ओहदे से हटाया गया जनरल फैज़ के हवाले से जो उन्होंने इंकशाफात किए थे,
تو یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی نون لیگ خاموش کیوں رہی ہے؟ کیا نون لیگ جو ہے کوئی کمپرومائزز کرتی رہی ہے؟ اور آپ 6 ججوں کے خط میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ کیا آپ کے لیے وہ الزامات حیران کن ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ خاموش کیوں ہیں ابھی تک ججوں کے خط کے حوالے سے؟ جی، حکومت جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب بن چکی ہیں تو پھر حکومت کو تو قانون سازی اور پارلیمان کے ذریعے بولنا ہے، تو اس کے اوپر بولیں اور اس پہ جو اگر کمی ہے اس کو دور کریں، جہاں جہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے فیض آباد دھرنا کیس میں جو ایشوز ہیں۔ لیکن یہ جو 6 ججوں کا معاملہ ہے وہ اہم ضرور ہے، لیکن عدلیہ کا جو کردار پچھلے 1.5 سال میں تو سوالیہ نشان نہیں ہے اس کے اوپر۔ عدلیہ کے اوپر تو 1958 کے 200 کیس سے سوالات اٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا کسی کا یہ کہنا ہے کہ جی صرف ایک خط لکھنے سے پچھلا 1.5 سال جو ہے وہ انڈر فوکس آ جائے گا، پھر تو فوکس 2017 بھی آئے گا کہ اس طرح میاں نواز شریف کو نکالا گیا اور ان کو پھر سزا دینے کے لیے مانیٹرنگ ججز بنائے گئے۔ تو ایک بڑی طویل اور تلخ کہانی ہے جس کو آپ بھول جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں اس کو بھولنا چاہتے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بجائے یہ کہ اس طویل اور تلخ کہانی کو بار بار دہرایا جائے، پارلیمان میں ایسی قانون سازی کی جائے جس سے ہم پھر آئندہ مستقبل کو آج سے بہتر کر سکیں۔ مگر خرم تسکیر صاحب، جو کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا، نواز شریف کے ساتھ ہوا، پاناما کیسز کے جس طرح متنازع ٹرائل ہوئے، نگران جج بنے، جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آئی، پھر بعد میں شوکت صدیقی کے انکشافات ہوئے، وہی کچھ آپ کی شہباز شریف حکومت نے 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ کیا، اور اس خط میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مئی 2023 میں جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو خفیہ ادارے جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججوں کے مطابق ان کو ہراساں کر رہے تھے، اور ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا، ان کے گھروں سے ٹی وی کیمرہ برآمد ہوئے۔ تو آپ کی اپنی شہباز شریف کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو آپ پھر بھی خاموش ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت نہیں دیں گے اپنی پارٹی کی اور اپنی قیادت کے کنڈکٹ کے حوالے سے؟ میری توقع یہ ہے کہ یہ 6 فاضل جج صاحبان جو ہیں، جو انہوں نے الزامات اپنے خط میں لکھے ہیں، وہ ان کے ثبوت اور شواہد لے کر سپریم کورٹ کے سامنے بطور مدعی پیش ہوں گے اور اپنے الزامات کو ثابت کریں گے۔ اچھا، اس کی ایک پریزیڈنٹ بھی موجود ہے، قاضی فائزی صاحب خود کھڑے ہوئے تھے اپنے ساتھی ججوں کے سامنے اپنے دفاع کے لیے۔ تو لہٰذا یا تو دیکھیے نا، شوکت صدیقی کو عدلیہ نے سزا دی تھی، حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے سزا نہیں دی تھی، اور آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، آپ نے اس کا سیاسی استعمال کیا مگر آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جی، تو ایشو یہی ہے کہ اگر ہمیں اس تمام کنٹروورسی کو سے نکلنا ہے تو بالآخر سچ اور ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر ہی نکل سکتے ہیں۔ اس طرح کے مطلب آپ کو شک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں؟ مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن صرف 6 ججوں کے ایک خط سے عدلیہ کا تاریخ ماضی دھل نہیں گیا، نہ ہی دھلے گا۔ تو لہٰذا سوالات موجود ہیں، سوالات رہیں گے۔ تو اسی لیے اس کا بے بجائے یہ کہ ہم ججوں کے کانڈکٹ کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں، لیکن نون لیگ کا کوئی اصولی موقف بھی تو ہوگا۔ مکمل کرنے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ سب ایشوز دن کی روشنی میں عدالت کے سامنے رکھے جائیں۔ وہ تو دن کی روشنی میں تو رکھے جائیں، لیکن نون لیگ کی حکومت کا کیا موقف ہے کہ واقعات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ نون لیگ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کی حکومت تھی، کیا تردید کرتی ہے شہباز شریف کی حکومت یا آپ کی پارٹی نے الزامات کی؟ دیکھیے، میں تو اس وقت حکومت کا حصہ تھا، میرے سامنے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اچھا، تو لہٰذا اس وقت اس کو، لیکن آپ تردید کرتے ہیں الزامات کی، یہ غلط ہیں؟ جی نہیں، میں ان کو، دیکھیے یہ الزامات کا تعلق جو ہے وہ چونکہ حساس ایجنسیوں سے ہے، میں اس بات کی ضرور تردید صراحت سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی فیصلہ شہباز شریف کی کابینہ نے نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا یہاں تک تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ کوئی پالیسی نہ اس وقت کی حکومت کی نہیں تھی۔ اب اس کے علاوہ جو اس کے بعد کے جو مزید ایشوز ریز کیے گئے ہیں اس خط میں، اس کے ثبوت اور شواہد کو لے کر آئیں۔ آپ کے پاس کون سی وزارت تھی 2023 میں شہباز شریف کی حکومت میں؟
جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے پاس وزارت توانائی کی وزارت تھی. توانائی کی تھی اور آپ کابینہ کا ایک حصہ تھے، مگر اس وقت کے یہ الزامات کابینہ کے سامنے کبھی نہیں رکھے گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے کوئی واقعات کابینہ کے سامنے میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں رکھے؟ کہ یہ کابینہ کی جو دیکھیے جو فاضل جج صاحبان نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے، اور میں اس حد تک اس کی تردید کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی حکومت کی پالیسی نہیں تھی جو انہوں نے الج کی ہے. ٹھیک. اچھا کوئکلی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کا شکریہ کہ وہ اگر وزیر اعظم بننا چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے. یہ حالت ہوگی یا نون لیگ کی اب کہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں آپ کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کا شکریہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے؟ میری آپ سے استدعا ہے کہ جس کے جو بیانات ہیں اس کی توجہ انہی سے طلب کی. آپ کے خیال میں محسن نقوی کتنے وفادار ہیں نون لیگ کے؟ جی میں نے تو کبھی ان کی وفاداری کا نہ ہی کس پارٹی کس اصول کے تحت ان کو وزارت میں لیا گیا ہے، کس اصول کے تحت؟ دیکھیے جنہوں نے یہ ذمہ داری براہ راست وزیر اعظم پاکستان کی ہے کہ جنہوں نے جن اشخاص کو یا مرد و خواتین کو اپنی کابینہ میں منتخب کیا ہے کہ وہ وزارت چلائیں یا حکومت کا حصہ بنے، تو وزیر اعظم ہاؤس اس کی بہتر آپ کو توجہ. بہرحال نون لیگ اس کی حمایت نہیں کرتی. کس چیز کی جی؟ محسن نقوی صاحب کے وزارت نہیں، ہم وزیر اعظم کے استحقاق کا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے جن اشخاص مرد و خواتین کو بہتر سمجھا ہے حکومت چلانے کے لیے، اور یہ ان کا بطور ایک منتخب وزیر اعظم حق ہے کہ وہ اپنی کابینہ کا اور اپنی ٹیم کا خود انتخاب کریں. بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر مسلم لیگ کے رہنما پروگرام صحافی کو وقت دینے کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.